अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िया नफ़्सहु सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ा एहसान व शुक्र है जिस ज़ात ने हमें नमाज फजर बाजुमात अदा करने की तौफीक इनायत फरमाई। बाद उसकी अपनी तौफीक व इनायत से हमें इज्तिमाई जिक्र की तौफीक इनायत फरमाई। नशिस्त का ये आखिरी हिस्सा है। आज सूरह बकरा की आयत नंबर 130 से 132 तक हम तिलावत भी सुनेंगे, तर्जमा भी सुनेंगे और मुख्तसर तशरीह होगी और फिर उसी आया मुबारका की किसी एक हिस्से को लेकर तकमीली गुफ्तगू हम करेंगे। हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ज़ीशान है, फरमाया रअयतु लैलता उस्रिया बी बिरजुलिन मुग़य्यबिन फी नूरिल अर्श। शब मेराज मैंने एक शख्स को देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपने अर्श के नूर का साया इनायत फरमाया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने जिब्रील अमीन से पूछा अनबियुन हाज़ा, ये कोई नबी है? जवाब मिला नहीं। मैंने पूछा मलकुन हाज़ा, कोई मुक़र्रब फरिश्ता है? उन्होंने अर्ज की कि नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने पूछा मन हाज़ा, ये कौन है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह आपकी उम्मत का वो खुशबख्त है कि जिसकी जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहती है। अर्रजुलुल लज़ी ला यज़ालु लिसानुका रत्बन मिन ज़िक्रिल्लाह, ये वो खुश नसीब है जिसकी जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहती है। व क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मस्जिद, इसका दिल हर वक्त मस्जिद में लगा रहता है, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की तरफ तवज्जो। वलम यसुब लिवालिदैहि, ये अपने माँ बाप का नाफरमान नहीं है। अल्लाह ने इन आमाल से राजी होकर इसे अपने अर्श के नूर का साया इनायत फरमाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ऐसे अमाल करने की तौफीक इनायत फरमाया। आप गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह मिन ज़ालिक सूरह बकरा के हवाले से आपसे अर्ज की गई है कि इससे पहले जितना भी जिक्र है वो बिलखुसूस तो अहले यहूद का है, ईसाइयों का जिक्र है, मुश्रिकीन मक्का का है। अब आगे तहवीले क़िबला हो रही है जिसकी बड़ी तकलीफ है यहूदियों को, और उन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इन तीन तबकों का जो जिक्र हुआ है, जो अहले यहूद हैं या ईसाई हैं या मुश्रिकीन मक्का हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे फरमाया वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िया नफ़्सहु, और कौन है जो रूह गर्दानी करे दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बजुज उसके कि जिसने अहमक बना दिया खुद को, यानी खुद ही से वो बेवकूफ बना हुआ है। वो लोग जो इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम से निस्बत जोड़े हुए हैं, अहले यहूद हैं, कहते हैं याकूब अलैहिस्सलाम के वास्ते से
ہم فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ کی والدہ محترمہ بی بی مریم علیہ السلام کی نسبت سے ہم فخر کرتے ہیں کہ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے نسب سے ہیں. مشرکین مکہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ فخر کرتے ہیں، خدام حرم ہیں ہم، اسماعیل علیہ السلام کی نسبت سے واسطے سے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ملت کا ذکر فرمایا اس سے دین اور شریعت مراد ہے. اس سے مراد دین ابراہیمی علیہ السلام ہے. جو سلیم الطبع شخص ہوگا وہ اس کو قبول کرے گا، جس کی طبیعت مسخ ہو گئی، جس کی عقل بگڑ چکی، وہ اس کو کبھی قبول نہیں کرے گا. تو قرآن عظیم نے بیان فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت ان کے کتابوں میں واضح نشانیاں آ چکی، ہم ان کو بتا چکے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مصداق ہیں ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی اس دعا کے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو بلند فرما رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو جس عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جد امجد علیہ السلام نے دعا فرمائی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. اور آپ علیہ السلام دین ابراہیم ہی پر ہے، تو بے وقوف ہی ہوگا کہ جو اتنی نشانیوں کے باوجود نہ مانے. اصل بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام سے اپنے نسب جوڑنے کا فخر تو کرتے تھے، لیکن جو انہوں نے اپنی بدعت ایجاد کر دی تھی نا، یہودیت اور نصرانیت، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. اللہ یہاں یہ بیان فرما رہا ہے جس کی وضاحت متعدد اور مقامات پر ہوئی، جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں تو دین اسلام ہی ہے. انہوں نے کہا دین، کسی نے کہا یہودیت ہے، کسی نے کہا نصرانیت ہے، تو یہ تو بدعت تھی. کوئی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے، کوئی کہتے تھے جی وہ نصرانیوں میں سے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، دین ابراہیمی دین فطرت ہے، اور وہ دین ہے کہ جو اسلام ہے، جو اللہ کا دین ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو اس کے رب نے چن لیا، دنیا میں عزت و شرف کے لحاظ سے اپنا خلیل بنایا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہیں. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اور یاد کرو جب اس کے رب نے اس کو حکم فرمایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو کہ سر تسلیم خم کر دیں، اپنی گردن جھکا دیں. قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ نے عرض کی میں نے سر تسلیم خم کیا تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے. اسلام، اپنی گردن کو اللہ تعالی کے حکم کے آگے جھکا دینا، نہ تیری کوئی خوشی نہ تکلیف، نہ نفع نہ نقصان، نہ رائے نہ خواہش، کچھ بھی نہیں، بس اللہ تبارک و تعالی کا حکم، بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. آفرین ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قوم سے علیحدہ ہو گئے، نمرود کے خلاف وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے اکیلے کھڑے، باقی ساری قوم ایک طرف ہے. دین اسلام کی خاطر اپنے علاقے کو چھوڑ کر ہجرت،
اس سے پہلے اتنی بڑی آزمائش، آگ جلائی گئی. سر تسلیم خم ایسے ہوتا ہے، جب آپ علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کے، شیطان کا یہ مشورہ تھا کہ وہ تو کتنے فاصلے تک اس کے اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، تو کون آگے جاتا؟ تو یہ شیطان نے پہلی مرتبہ خباثت کی کہ جی آپ ایسے ایک بنائیں منجنیق اور اس میں بٹھا کے تو ابراہیم نبی علیہ السلام کو آگ میں پھینکیں. تو اس وقت جبرائیل امین تشریف لائے اور عرض کی کہ حل لک حاجۃ، اے ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت، کوئی ضرورت، میرے لیے کوئی حکم؟ اما الیک فلا، آپ نے فرمایا آپ سے کوئی طلب نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے. تو جبرائیل امین نے بڑے ادب سے عرض کی کہ فاسأل ربک، پھر یہ جو کیفیت ہے اس میں آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ سے دعا فرمائیں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ ذات میرے حالات کو مجھ سے بہتر جانتی ہے. یہ ہے تسلیم و رضا. تو اتنی مشکلات، سب کچھ ہوا، پھر اس کے باوجود بیٹے کے گردن پر چھری رکھنے کا حکم ہوا، ذبح کرنے کا حکم ہوا، وہ آزمائش بھی پوری ہوئی. بیت اللہ کا حکم ہوا، اس کی تعمیر بھی پوری ہوئی. اللہ نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی جو اولاد پر شفقت ہے نا، اس کا بھی بڑا سونا ذکر فرمایا. یہ اولاد پر شفقت ہی تھی آپ کی کہ آپ نے اس عظمت والے رسول کے لیے دعا فرمائی. ان سب آزمائشوں سے گزر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سر تسلیم خم کر دیجیے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اتنی آزمائشوں کے بعد بھی فرمایا اپنی گردن کو جھکا دیجیے. اتنی آزمائشوں کے بعد الحمدللہ من ذالک ایک بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے. آپ نے فرمایا کہ میں نے گردن جھکا دی تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے آگے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے. إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. جو میں پہلے بات کر چکا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی دین لائے گا قیامت والے دن اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا تمہارے لیے دین اسلام کو، اور نہ مرنا مگر مسلمان. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ایک حکم یہاں ہے، ایک سورہ آل عمران میں ڈائریکٹ ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر مسلمان. آج ان 3 آیات میں، آخری 2 آیتوں میں تسلیم و رضا ہے، اطاعت و اتباع ہے. اسی پر انتہائی مختصر گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں سنیں اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آغاز میں یہ جو ذکر کی تلقین کی جاتی ہے، بار بار اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، ویسے تو ذکر کا نصاب بڑا سونا ہے، بڑا ہی پیارا ہے. حضور بابا سرکار نے فرمایا کہ ذکر کا نصاب نماز ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت ذکر ہے، نیکی کا حکم کرنا ذکر ہے، برائی سے منع کرنا ذکر ہے، درود پاک کرنا ذکر ہے. اور ہم سب دنیا میں
ذکر ہی کے لیے آئے ہیں. یہ جو نہ مرنا مگر مسلمان، اس کی ایک بات پہلے ذکر کے حوالے سے سن لیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سے اعمال سب سے زیادہ پسند ہیں؟ ای الاعمال احب الی اللہ تبارک و تعالیٰ، کون سے وہ اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں؟ تو اب قرآن کے اس حکم پر نظر رکھیے گا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ نہ مرنا مگر مسلمان، اسلام کی حالت میں. توفیق اللہ سے مانگو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تموتا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، معاذ تیری موت اس حالت میں آئے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تار ہو. اس سے بڑھ کے اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ زبانی ذکر بھی ہو، 5 وقت کی نماز کا بھی بندہ پابند ہو، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی بندہ پابند ہو، خود بھی نیکی کرے، دوسرے مسلمانوں کو بھی نیکی کی تلقین کرے. جڑ جائیے قرآن عظیم سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے. میرے شیخ، میرے ہادی، میرے مرشد حضور بابا جی ابو انیس محمد برکت اللدھیانوی قدس اللہ العزیز، آپ فرماتے ہیں کہ حکمت کی فہرست میں زینت کا کوئی باب نہیں ہوتا، قرآن حکیم ہی کی زینت کا باب ہوتا ہے. قرآن کریم اور سنت مطہرہ پہ عمل علم و حکمت کا دروازہ، باقی خرافات. فرمایا حکمت میں فضولیات کا باب نہیں ہوتا. میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے بنیادی ضروریات اور فضولیات میں ایک لطیف خط امتیاز کھینچ دیا ہے. میرے باوی سرکار فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو کے صفحہ نمبر 63 اور 64 پر یہ آپ کو مل جائے گا. ایک لطیف خط امتیاز کھینچ دیا ہے کہ زندگی کو قائم رکھنے کے لیے خوراک، سطر کو ڈھانپنے کے لیے لباس اور رہنے کے لیے مکان ابن آدم کا حق ہے، باقی سب فضولیات. یہی وہ خط مستقیم ہے. میں نے اسی خط مستقیم پہ اب گفتگو کرنی ہے. یہی وہ خط مستقیم ہے جس پر چل کر پتھر بھی ہیرا بنے. واہ! اسی ایک سمت نے باقی سب رستے معدوم کر دیے. سبحان اللہ. الطرق كلها مسدودة على الخلق الا من اقتفى على آثار الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. میرے شیخ، میرے مرشد کے آخری کلمات اور خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول، زندگی آسان نہ کر دے تو کہنا. فرمایا اسی ایک سمت نے باقی تمام رستے معدوم کر دیے، قرآن حکیم اور سنت مطہرہ. خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں، اللہ کی جانب جانے کے سارے راستے بند ہیں، ایک راستہ کھلا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرتے چلے جاؤ، اللہ خود تمہیں اپنا قرب عطا فرما دے گا. اس کے آغاز میں سب سے پہلے ایک بات کو ذہن نشین رکھیں کہ یہ جو ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں، یہ سفر کہاں جائے گا؟ کوئی چیز کسی بھی بندے کو، غور کریں، 18 سال والا کہتا ہے کہ میں جب 25 سال سے پہلے نوکری حاصل کر لوں گا نا تو میں پھر، ایک مثال دے رہا ہوں کہ صلہ تسلیم خم کرے گا وہ نماز کے سامنے، قرآن کے سامنے، ذکر کے سامنے. 25 سال والا نوکری اس کو مل گئی، اب وہ کہتا ہے کہ شادی ہو جائے گی نا تو پھر میں معاملات انشاءاللہ اپنے درست کروں گا جو اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے احکامات والے. ہو گئی شادی، اب ہو گئے 1 2 3 بچے، اب ان کے مستقبل کے پیچھے پڑ گیا. وہ جو خط مستقیم ہے اس کو سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط مستقیم کو اپنے انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا، بے حد خوبصورت انداز میں. آپ اس پہ غور کریں. آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کی موجودگی میں
مربع شکل میں خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطن مربعن، ایک ایسی مربع شکل بنائی، پھر اس کے درمیان ثم خط الوسطی خارجا منہ، درمیان میں ایک لکیر لگائی لیکن اوپر سے تھوڑی باہر نکال دی، ثم خط خطا صغارا فی الوسط جانبہ الذی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان کی لکیر میں چھوٹی چھوٹی لکیریں لگائیں، ایسی بہت ساری، اور بڑے خوبصورت انداز میں اس درمیان والی لکیر پر آپ نے ہاتھ مبارک رکھ کے کہا ھذا الانسان، فرمایا یہ انسان ہے۔ پھر یہ جو مربع شکل میں تھی جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، فرمایا ھذا اجلہ محیط بہ، یہ تیری موت ہے، اس نے چاروں طرف سے تجھے گھیرا ہوا ہے۔ اور جو لکیر تھوڑی سی باہر تھی، فرمایا ھذا عملہ، یہ تیری خواہشیں ہیں، بڑی دور ہیں۔ کسی مقام پر اپنے مبارک چہرے کے قریب ہاتھ رکھ کے کہا ھذا اجلہ، اتنی قریب تیری موت ہے، اور اپنی گدی سے پیچھے اپنا مبارک ہاتھ فرمایا ھذا عملہ، یہ انسان کی امیدیں ہیں۔ اب بندے نے آگے کی جانب جانا ہے کہ پیچھے گدے کی طرف جائے گا؟ آگے کی جانب بھی جائے گا نا، تو فرمایا وہ جلد آ جائے گی، خواہشیں بڑی دور ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو باہر نکلی ہوئی ہیں یہ تیری خواہشیں ہیں۔ پھر درمیان میں چھوٹی لکیروں کے بارے میں حبیب علیہ السلام نے فرمایا خطوطاً صغاراً الاعراض، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں نا، یہ آفات ہیں، بلیات ہیں، بیماریاں ہیں، آزمائشیں ہیں۔ فَإِنْ أَخْطَأُوا هَذَا نَحَسَهُ هَذَا، ایک سے تم نکلو گے دوسری تمہیں گھیر لے گی، دوسری سے نکلو گے تیسری تمہیں گھیر لے گی، حتیٰ کہ موت تجھے آ گھیرے گی۔ اس سے پہلے ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حضور سر تسلیم خم کر دیں، ایسے اللہ کے عزت و جلال کی قسم جیسے صحابہ کرام نے کیا، ایسے۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک مثال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک سے پہلے دے دوں، پھر ایک مثال صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے، تاکہ آپ جا کے گھر میں بھی تلقین کر سکیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، رآ خاتما من رجل خاتما من ذهب فی ید رجل، ایک شخص کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے سونے کی، اور اس نے پہنی ہوئی ہے۔ حبیب علیہ السلام نے اس کو قریب بلایا، فنزعہ وطرحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس انگوٹھی کو اس کی انگلی سے نکالا اور اس کو پھینک دیا، اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص جو ہے نا وہ جہنم کے کولوں کو انگاروں کو اٹھا کر اپنے ہاتھ پہ دھر رہا ہے، مرد کے لیے تو سونا پہننا جائز ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مختلف ہیلے اور بہانے، تاجر کو سونا رکھنے کی اجازت ہوئی تھی اپنے پاس چھپا کے، یہ 2 تولے کی چینیں بنا کے کہتے ہیں جی میں تجارت پہ جاتا ہوں، کسی وقت بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سونے کی گھڑی پہنی ہوتی ہے۔ روم جب بہت ہر طرف سے مار کھا رہی تھی نا مسلمانوں سے، رومی، تو انہوں نے آپس میں اس بات کے بارے میں صلاح کی کہ یہ ہماری اتنی طاقت یہ کدھر جا رہی ہے جو مسلمانوں کو ہم قابو نہیں کر سکے۔ تو انہوں نے کہا جی مسلمانوں کے ایک سپہ سالار ہیں اور ان کا نام ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، وہ بڑا دلیر ہے، اور جو آخری 60,000 ہمارے لشکر میں سے 5,000 مرے اور 55,000 بھاگے، ان کو جس جماعت نے بگایا اس کی تعداد 60 تھی، اور ان کا سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ۔
تو انہوں نے کہا جی اس میں سے 10 مسلمانوں کو ہم قیدی بنا کر لائے ہیں، آپ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیغام بھیجیں کہ خالد کو بھیج دو، ہم یہ 10 ساتھی جو ہیں نا آپ کو واپس کر دیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 ساتھیوں کے ساتھ گئے، لیکن باقی ساروں کو روک دیا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے اس شاہ کے سامنے روم کا جو تھا وہ پیش کیا گیا۔ تو بعض روایات میں علامہ واقدی نے فتوح الشام میں 5 لاکھ کی تعداد لکھی ہے، جو فوج دائیں بائیں کھڑی تھی اس بادشاہ کے، ریڈی۔ خالد بن ولید اکیلے سامنے گئے، 2 کرسیاں پڑی ہیں سونے کی، ایک پہ وہ بیٹھا ہے، دوسری خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رکھی ہے۔ تو انداز اسلام کے ماننے والوں کا یہ ہوتا ہے، آپ نے ہاتھ سے نہیں بلکہ پاؤں سے، جب انہیں اشارہ کیا نا کہ کرسی پہ بیٹھے، آپ نے پاؤں سے کرسی کھینچ کر ایک طرف کر دی، فرمایا اللہ ہمیں جنت میں عنایت فرمائے گا۔ جو تخت ہے دنیا میں سونے کی کسی بھی چیز کو استعمال کرنا مرد کے لیے اس لحاظ سے کہ اس کی وہ شاہانہ انداز ہو، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ حکمت کی فہرست میں میرے شیخ نے فرمایا زینت کا کوئی باب نہیں ہوتا۔ تو بات صرف برکت کے لیے تکمیل پذیر کر دوں کہ بادشاہ نے اس سے کہا جی میں نے تو آپ کی ذہانت کے بڑے قصے سنے ہیں اور آپ میرے پاس اکیلے آ گئے، یہ آپ 5 لاکھ کا لشکر نہیں دیکھ رہے، اگر یہ آپ پر حملہ کر پڑے تو آپ کو کون بچائے گا؟ تو آپ کی تلوار جو تھی بالکل سیدھی آپ نے رکھی ہوئی تھی، بڑی لمبی تلوار تھی، تو آپ نے پاؤں سے جب اس کو ہلکے سے لگایا نا ٹھوکر، تو وہ اس کے سامنے والے کے گردن تک آ گئی۔ علامہ واقدی نے لکھا ہے بادشاہ کے گردن تک آ گئی۔ کہا ان 5 لاکھ میں سے اب تمہیں کون بچائے گا؟ اس نے کہا میں نے زندگی میں اتنا دلیر شخص نہیں دیکھا، اور آپ کی اس دلیری کو دیکھ کر انہوں نے آپ کو 10 قیدی جو ہے نا باعزت پیش کر دیے کہ آپ ان کو واپس لے جائیں۔ وہ سونے کی انگوٹھی اتروا دی گئی۔ حبیب علیہ السلام یہ مبارک فرمان کہہ کر اٹھ کر حجرے مبارک میں چلے گئے۔ صحابہ کرام نے اس شخص سے جس کی وہ انگوٹھی تھی اس سے کہا کہ خذ خاتمک انتفع بہ، آپ اپنی انگوٹھی کو اٹھائیں اور اسے بیچ کر اس سے نفع حاصل کریں۔ اللہ ہمیں ایسی تسلیم، ایسی رضا، ایسا اپنے گردن کو جھکانا عنایت فرمائے۔ کہ واللہ لا آخذوہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولے اللہ کی قسم جسے ایک مرتبہ میرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھینک دے میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ ایک درس دے رہے ہیں، یہ ایک حدیث مبارک جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ کرو، پھر دوسری رائے نہیں چلنی۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں کہ یہ نہیں کرنا، پھر دوسری رائے نہیں چلنی۔ پیش نظر اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا حکم ہونا چاہیے۔ وہ کئی چیزوں میں تو حکم نہیں بھی ہوتا، تو جب بھی سودا کیا کریں تو آخرت کا کیا کریں، دنیا کا نہ کیا کریں۔ میرے شیخ، میرے ہادی، میرے مرشد حضور بابا جی ابو انیس محمد برکت لدھیانوی قدس العزیز کی احادیث مبارکہ کی ایک کتاب، کتاب العمل بالسنہ، کنز العمال کی ایک حدیث آپ اس میں لائے ہیں۔ حضرت سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدہ طیبہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ حالات بڑے سخت ہیں، تنگی کی کیفیت ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کہ کچھ عنایت ہو جائے۔ آپ نے جا کر اپنے والد محترم کے دروازے پر دستک دی،
उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ फरमा है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दस्तक देने का अंदाज बताता है कि मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा आई है और कोई बड़ी बात होगी, वरना बिल उमूम वो इस वक्त तशरीफ नहीं लाती। जब दरवाजे को खोला गया ना, तो सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाई। बड़ी मोहब्बत से हुजूर अक़दस उनसे मिले। उन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज की अपनी कैफियत। हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिए। वो हस्ती जिन्होंने फरमाया कि या आयशा तो लौशे तलसारत मगी जिबाल ज़हब, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने के बन के मेरे साथ चल पड़े। एक हदीस मुबारका में फरमाया, अरदा अलैया रब्बी लियजअल अली बतहा मक्का तज़हबा, मेरे रब ने मुझ पर इस बात को पेश किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके लिए मक्का के संगरेजों को सोने का ना कर दूं। वो सोना हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ बेटी 30 दिन हो गए आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के किसी चूल्हे में आग नहीं जली। हाल बता कुछ बकरियां आई हैं, अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको 5 बकरियां इनायत फरमा दूं या 5 कलिमात इनायत फरमा दूं। उस सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस एहसान का कौन शुक्र अदा करेगा कि उन्होंने क़यामत तक के लिए उम्मत पर, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर एहसान फरमाया। इस शदीद जरूरत के बावजूद फरमाया, अब्बा हुजूर वो 5 कलिमात मुझे इनायत फरमा दे। अल्लाह हमें ऐसे, ये जो दुकानदारियों में नमाजें छोड़ रहे हैं, ये जो मेहमानों के आने पर नमाजें छोड़ी जा रही हैं, ये जो टीवी और मोबाइल के सामने बंदा सारा दिन बैठ जाता है, कुरान पाक उसे खोलना याद ही नहीं रहता। सरे तस्लीम ऐसे खाम होता है, रजा के साथ, अज़्म इस्तक़लाल के साथ। हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये पढ़ा करो कि या अव्वल अव्वलीन या आखिर अल आखिरीन या ज़िल कुव्वतिल मतीन या अरहमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन। ये कलिमात थे जो आप लेकर आए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 बकरियां या कलिमात। उन्होंने कलिमात को पसंद फरमाया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पास जब गई तो जवाब बड़ा कमाल है, अहलिया का भी जवाब कमाल है, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जवाब भी कमाल है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि क्या लाए? फरमाया आपके घर से दुनिया लेने गई थी, सोने हबीब अलैहिस्सलाम के घर से आखिरत लेकर आ गई। और जब कलिमात बताए तो आपने मुस्कुरा के फरमाया, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये तेरा बेहतरीन दिन है। अल्लाह अल्लाह हमें ऐसे सरे तस्लीम खाम करने की, जब वक्त गुजर जाना है फिर क्या हाथ। जो शख्स अल्लाह का जिक्र कर रहा है, जो शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, जिस शख्स के घर में उसकी बेटी, उसकी अहलिया, उसकी माँ, उसकी बहू नमाज पढ़ रही है, कुरान की तिलावत कर रही है, जो आपको हर वक्त अपने जुबान को जिक्र से तर रखने की तलकीन की जा रही है, तो सुनिए। अब्दुल मलिक बिन मरवान मर्ज वफात में तंगी महसूस की उन्होंने। उस वक्त में बंदा परेशान हो जाता है। ताजा हवा के लिए बाहर निकले, खुदाम भी हैं साथ। एक धोबी पर नजर पड़ी, वो अपनी मस्ती में मस्त कपड़ों को लपेट लपेट के घाट के पत्थर पर मारी जा रहा है। अब्दुल मलिक बिन मरवान खड़े हो गए। बरमला बर्जिस्ता उन्होंने कहा, दिल में नहीं। उन्होंने कहा काश अब्दुल मलिक धोबी होता, सारा दिन कपड़े धोता, जो कमाता
शाम को अपने बच्चों पर सर्फ कर देता, उस पर किसी काम की जिम्मेदारी ना होती कि जिसका उसे जवाब देना पड़ता। यह बात उसने की और सवारी आगे बढ़ गई। किसी सुनने वाले ने इसको सुना और शेख अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैह के सामने इस बात को पेश किया कि अब्दुल मलिक बिन मरवान बादशाह है और उसने बड़ी अजीब बात कर दी। मेरे शेख, मेरे हादी, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि बादशाहों की हसरत है कि काश वो दुनिया में फकीर होते। सब के सब कहते हैं अगर हम कुछ भी ना होते तो क्या खूब होता, मगर वो काम करते जो यहां काम आते। कोई माल जमा न करते और ना ही छोड़कर यहां आते। अल्लाह का माल अल्लाह की राह में लगा कर आते तो क्या खूब होता। अल्लाह का जिक्र करते, जिक्र की मजलिसों में जाते, अल्लाह के लिए जीते और अल्लाह ही के लिए मरते। उस जिंदों को जिंदगी का नमूना दे कर आते और जिन्हें की सारी हसरत मिटा कर आते। फरमाया वावेला करने वालों में बादशाहों का पहला नंबर है। काश हम कुछ भी ना होते, अगर होते तो किसी के खादम होते, सारा दिन काम करते, मखदूम की झिड़कियां सहते, लेकिन यहां आराम की नींद सोते। अब शेख अबू आजिम अलैहिर्रहमा का जवाब सुनिए। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने आपको सरे तस्लीम खम करने वाला बनाया, नमाज पढ़ने वाला बनाया, जिक्र करने वाला बनाया, कुरान पाक की तिलावत करने वाला बनाया। शेख अबू हाजिम अलैहिर्रहमा फरमाते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करो। जैसे मैं आपको कह रहा हूं, उन्होंने अपने मुताल्लिकीन से, अपने जितने भी उनके अकीदतमंद थे उनसे फरमाया अल्लाह का शुक्र अदा करो। और देख लो उमरा और बादशाह जब भी मरते हैं तो तकवादार और अतात गुजार फकीर की तलब करके मरते हैं, लेकिन जब भी तकवादार और फुकरा उलमा दुनिया से जाते हैं तो आज तक किसी ने जाते वक्त बादशाहत की कभी तलब नहीं की, क्योंकि वो सच्ची दुनिया, वो हकीकत पर मबनी दुनिया, वहां कदर मुत्तकीन की है, वहां कदर तकवे की है। आप दोस्त अहबाब से गुजारिश सिर्फ यह है कि सारी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलाम के अहकामात के आगे सर तस्लीम खम कर दे। कोई मर्जी नहीं, कोई जात नहीं। अमिया साहब का अक्सर मैं शेर पढ़ता हूं कि जिसने ऊंचा नाम रखिया वो चुल्हे दे विच सड़िया, नीवा हो के नंग मोहम्मद ते नंग जावे गाड़िया। हम में देखें सर अल्लाह और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के अहकामात के आगे झुकने चाहिए। हमारे लिए मकाम अफसोस का क्या है? क्या वो कैफियत हम पे आ तो नहीं गई? हम इस पे गौर करें। हबीब अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है इज्जत तफजल फई उद्दू वलन। अब गौर करें कहीं सर हमारा यहां तो नहीं झुका। मैंने हर बंदे ने अपने गिरेबान में झांकना है। सोने हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब माले गनीमत और माले फै को जाती दौलत समझा जाने लगे, वल अमानत मगनमन, जब कोई तेरे पास अमानत रखाए और तू उसे अपने खर्च में ले आए, उसे माले गनीमत समझकर, क्या हमने यहां तो नहीं सर झुका दिया? झुकाना तो अल्लाह और अल्लाह के हबीब के हुक्मों के सामने है। वह ज़कात मगरमन, जब ज़कात को तावान समझा जाने लगे, यहां तो नहीं सर झुक गया। वह तुअल्लिमुद्दीन लिगैरिही, जब दीन का इल्म दुनिया हासिल करने के लिए इल्म हासिल किया जाए, कहां यहीं तो नहीं झुक गए। वह अता अर्रजुल इम्राअतुहु व अक्का उम्मिही, जब तू देखे कि शौहर अपनी बीवी का अतात गुजार हो गया और मां का नाफरमान हो गया, यहां तो नहीं झुक गया सर। और अगली बात बड़ी हकीकत, हबीब अलैहिस्सलाम की तो हर बात ही हकीकत पर मबनी है।
فرمایا وعدنا صدیقہ واقصا اباہ، جب کوئی شخص اپنے دوست کو اپنے قریب کرے اور اپنے والد کو خود سے دور کرے، وساد القبیلۃ فاسق، جب کسی قبیلے کا امیر فاسق بن جائے، اور جب کسی ملک کا شاہ ذلیل ترین شخص ہو جائے، وظہر الاصوات المساجد، جب مسجد میں باتیں بلند ہونے لگیں دنیاوی، وظہر القینات والمغنیات والمزامیر، اور جب گانا باجا گانے والیاں یہ عام ہو جائیں، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً، اس سے پہلے سر تسلیم خم کر لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم دیکھو گے سرخ آندھیوں کو، زلزلوں کو، مسخ ہونے کو، زمین میں دھنسنے کو، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت فتنے آزمائشیں تمہاری طرف ایسے آئیں گی کَنِظَامِ بَالٍ قُطِعَ، جیسے کسی کے تسبیح کے ٹوٹنے سے اس کے دانے نیچے آتے ہیں یک کے بعد دیگرے۔ اس سے پہلے سر تسلیم خم کر لیں۔ دو صرف باتیں میں نے آپ کے سامنے، ایک حضرت عبداللہ ابن عباس والی کہ اس صحابی رسول نے صحابہ سے کہا کہ میں تو اس چیز کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا۔ ایک مرتبہ ہم بھی، اللہ ہمیں بھی ایسا پختہ ایمان عطا فرمائے، جو شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑیں، اور جس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اس کو اپنائیں۔ اور دوسری آج کے درس میں سب سے اہم بات، سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سودا کہ جو انہیں نے دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کیا۔ اللہ کرے کہ ہماری تجارت ایسی ہو جائے کہ ہم سودا تو دنیا میں کریں لیکن کریں آخرت کا۔ دیکھیں آخرت کا سودا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک شخص جو کوئی چیز تول کے دے رہا ہے، اس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا نا، اور اپنا ناپ تول پورا رکھے گا، اپنے سودے کے پیسے بھی جیب میں پائے گا، اللہ کی رضا بھی اسے عطا ہو جائے گی۔ سچا تاجر ہو گیا نا، سچا تاجر ہو گیا تو قیامت والے دن صدیقین کے صف میں اسے کھڑا کر دیا جائے۔ ساری کی ساری باتیں واضح ہیں۔ اس قال لہ ربہ اسلم، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اپنی گردن جھکا دو، قال اسلمت لرب العالمین، آپ نے فرمایا کہ میں نے گردن جھکا دی تمام جہانوں والے پالنے والے رب کے سامنے۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عنایت فرمائے۔ آپ دوست احباب بغور دو چار باتیں سن لیا کیجئے۔ ایک، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ادھر ادھر کی سیلفیاں لیتے رہتے ہیں۔ بورڈ پر جب بھی کوئی بات لکھی ہو نا تو بڑی اہم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو مبارک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الرقاق کی، اس میں ذرا غور کریں، اور اس کو موبائل میں رکھ کے کم از کم کسی ایک نماز کے بعد ہی صحیح ایسے اس کو پڑھ لیا کرے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ یہ الفاظ پر غور کریں کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے۔ تو کیا ہر شخص نہیں چاہتا؟ تو پھر اس کو ادا کریں اپنی زبان سے۔ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، اور تیری عافیت کے ہٹ جانے سے۔ کتنی بڑی دعا ہے، اس کو پیغام بنائیں۔ اور وَفُجَاءَهِ نِقْمَتِكَ، تیری ناگہانی سزا سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَجَمِيعِ سَخَطِكَ، اور تیری ہر طرح کی ناراضی سے۔ تو یہ دعا ہے، اس کو آپ ضرور تصویر لے کے نا کسی ایک وقت میں، بلکہ ہونی تو ہر وقت چاہیے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور عافیت ہے اس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے ان سنی ہوئی باتوں پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔